अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ, और आज का टॉपिक कदरे मुख्तलिफ है। और टॉपिक है जनाब कनाडा का निज़ाम तालीम बामुकाबला पाकिस्तान, एजुकेशन सिस्टम ऑफ कनाडा वर्सेस पाकिस्तान। हम इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि आने वाले इतवार को यानी संडे को इंशाअल्लाह ताला आप लोग, मैं ऑनलाइन होऊंगा दिन के 1 बजे टोरंटो टाइम के मुताबिक, और रात के 10 बजे पाकिस्तान के, और 10:30 बजे इंडिया, और 11 बजे बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक। तो बराए मेहरबानी आप लोग भी लॉग इन हो, लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए हम इसको तफसील से देखते हैं कि कनाडा के निज़ाम तालीम बा मुकाबला पाकिस्तान। सबसे पहले कि तालीम किसी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, तालीमी मराकज़ पूरी दुनिया में हैं। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया के तमाम हिस्सों में तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ है एक दूसरे से, फिर भी अपने मकासद में यकसा है। पाकिस्तान और कनाडा के तालीमी निज़ाम ममासलत तो रखते हैं, लेकिन बहुत सारे पहलुओं में थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हैं। जैसे निसाब और तदरीस के अंदाज और ये स्कूल में गुजारे गए वक्त एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ हैं। हम इसी के बारे में आज बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा कि जो शख्स तालीम के बारे में बात कर रहा है वो तालीम के बारे में जानता कितना है। सिद्दीकी साहब तालीम के बारे में कितना जानते हैं? तो सिद्दीकी साहब आपको बताते हैं कि जनाब, मैंने अपनी जो है इब्तदाई तालीम यानी प्राइमरी एजुकेशन जो है शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5, वहाँ पे एक अंजुमन मुफाद निस्वा, जी हाँ, मुफाद निस्वा के नाम से एक स्कूल हुआ करता था। अब शायद उसका नाम भी बदल चुका है। जो लोग शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर से सुन रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। तो वहाँ पर मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की 5वीं तक, ग्रेड 5 आज कह लीजिए आप। तो उसके बाद जो है हाई स्कूल के लिए इब्राहिम अली भाई स्कूल, वो भी शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 या 1.5 उसको कहते थे, या 1 कहते थे। तो वहाँ पे मैंने जो है 6ठी से लेकर के 9वीं तक तालीम हासिल की। 9वीं तक क्यों या 9th ग्रेड तक क्यों, वो भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। कि जब हम मुकाबला करते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अपने घरों का भी मुकाबला कुछ इस तरह से होता है कि जब मैं 6ठी क्लास में मैं वहाँ गया, तो उस ज़माने में, और आज का मुझे नहीं मालूम, गवर्नमेंट स्कूल है, ज़ाहिर सी बात है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं। तो वहाँ पर जो तालीम थी, जो 6ठी क्लास में मैं आराम से मैं सेंटेंसेस भी बना लेता था, लिख लेता था। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, उर्दू की भी। लेकिन वहाँ A फॉर एप्पल और B फॉर बैट, C फॉर कैट सिखाया जा रहा था, और मैं बड़ा हैरान होता था। और मोस्ट प्रोबेबली ये वजह भी हो सकती है कि हमने शुरू से बचपन से ट्यूशन, हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने बचपन से हमें पढ़ाया, बड़ी मेहनत की हमारे ऊपर, पिटाई भी बहुत हुई, कान हमारे लंबे हो गए और गाल सुर्ख। लेकिन बहरहाल उनकी आज भी जो है बड़ा एहसान है कि उन्होंने, कि जब मैं 6ठी में गया हूँ तो ए फॉर एप्पल और B फॉर बैट की बात हो रही है, और मैं वहाँ पे लेसन्स लिख रहा था इंग्लिश में, सेंटेंसेस बना करके। और फिर जब मैं जनाब 9वीं में पहुंचा, साइंस मैंने लिया, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरी बड़ा जो है फेवरेट सब्जेक्ट रहा। और साइंस जो केमिस्ट्री के, उसके जो वैलेंसी नंबर, बहुत सारे फार्मूला आज भी मुझे याद है। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि उस ज़माने में एक हवा चली, हर ज़माने में एक न एक हवा चलती है। उस ज़माने में हवा चली कि स्कूल, टेक्निकल स्कूल्स की, और उस ज़माने में जो कराची में ख़ास तौर पे जामिया मिलिया टेक्निकल स्कूल। बहरहाल हमारे वालिद मोहतरम ने वहाँ से निकाल करके मुझे 9वीं से निकाल करके, कि वहाँ 9वीं से एडमिशन हो रहा था 9th क्लास से, बड़ी तबदो के बाद वहाँ पे बड़ी भागदौड़ करनी पड़ी सख्त गर्मियों में। और वहाँ पे उस वक्त रेत और धूल के अलावा कुछ भी नहीं हुआ करता था। और आज तो यूँ कहते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं है वहाँ पे। तो बहरहाल किसी तरह से वहाँ पे एडमिशन हो गया टेक्निकल स्कूल में, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन 1 साल को ज़ाया करके सिलसिला फिर 9वीं से शुरू हुआ। 9वीं 10वीं वहाँ पे की, बहुत अच्छा पढ़ करके। अब 10वीं में हमारे जो है, 9वीं में 76% थी और 10वीं में 73%। आज के बच्चे अगर ये सुन रहे हैं तो वो कहेंगे, लोग आज तो हमारे यहाँ 90-95% आते हैं। तो सर जनाब, मेरे मोहतरम बच्चों, जो परसेंटेज किसी मुल्क में 50, 60, 70% हाईएस्ट रैंक होती है, इसका मतलब है कि उनकी जो है पढ़ाई का म्यार बहुत आला है। बिल्कुल करेंसी का भी ऐसा ही है कि अगर $100 कैनेडियन कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान के 16,000 रुपये बनते हैं, जबकि इंडिया के आज 6,000 बनते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान की वर्थ कम है अगेंस्ट इंडिया ड्यू टू दिस रेट। तो इस तरह से नापा जाता है। तो बहरहाल 73% उस वक्त आई थी। उस वक्त हाईएस्ट 70% हुआ करती थी, जिसको हम A ग्रेड क्या कहा करते थे। उसके बाद जो है B और C हुआ करता था। A1 ग्रेड का कोई तस्वर नहीं था।
لیکن 70 سے اگر کوئی بھی 1 یا 2% بھی زیادہ ہوتا تھا اس کو وہ کہتے تھے ڈسٹنکشن مارکس لیے ہیں. تو الحمدللہ صدیقی صاحب نے ڈسٹنکشنس مارک لیے تھے میٹرک میں، ٹیکنیکل میں، فرام جامعہ ملیہ. آپ بالکل بھی بور ہونا شروع نہ ہو. ابھی بمقابلہ پاکستان اور جو کینیڈا ایجوکیشن ہے وہ آنے والا ہے. میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں جن مراحل سے میں گزرا، اور میں اس کو اس سے کنیکٹ ضرور کروں گا کہ کیا وجہ ہوئی اور کیوں میں یہ تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد جامعہ ملیہ کالج میں ہی ایڈمیشن لیا انٹر میں. اس کے بعد پہلے ہی سال تھا، 3 سال کے ڈپلوما میں ایڈمیشن لیا تھا کہ میرا امریکہ نیو یارک جانا ہو گیا کیونکہ والد صاحب پی آئی اے میں تھے. تو وزٹ پہ گئے اور کہتے سلپ ہو جانا، تو سو کالڈ سلپ ہو گئے. تو وہ یہ تھا کہ جہاں پہ میں گیا تھا اس کے جن کے ساتھ میں رہ رہا تھا، تو سیکنڈ ڈے پہنچنے کے وہ مجھے اسکول لے گئے اور وہاں پر جو ہے میں ان کے کلاس وغیرہ میں جاتا رہا. تو وہاں کے ان کے ٹیچر تھے، آج تک ٹیچر کا نام یاد ہے، اینڈی وینر. اینڈی وینر سے میری بات ہوئی، اور کمال کی بات دیکھیے کہ پاکستان سے اس زمانے میں پڑھا ہوا بچہ جو ہے بڑے مزے سے انگلش بول رہا تھا، بات کر رہا تھا. اینڈی وینر نے مجھ سے بات کی. وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ آئے ہو، ٹھیک ہے، وزٹ پہ ہو، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو، آئی ول ناٹ لیٹ یو گو. یہ اس نے کہا کہ کل صبح ایک ایگزام ہے، اس نے میری رجسٹریشن کر دی، اینڈ یو ہیو ٹو کم اینڈ رائٹ دی ایگزام. کل آپ کو ایگزام بھی لکھنا ہے. تو میں بہرحال میں نے کہا چلو ابھی تو میں ہوں یہاں پہ. تو میں سیکنڈ ڈے چلا گیا، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ 3 سبجیکٹس کے اس کے اندر میتھس، سائنس اور انگلش، اور میتھس کے ہم گرو رہے ہمیشہ، الجبرا وغیرہ سب تھا. جناب 98% مارکس آ گئے. 98%. اس نے کہا کہ یو آر گوئنگ نو ویئر، یو آر گوئنگ ٹو اسٹے ود اس ہیئر، کہ تم یہاں پہ تعلیم حاصل کرو گے. بہرحال ایڈمیشن ہو گیا، لیکن بہرحال میں نے 3 مہینے وہاں پہ گزارا ان شارٹ، اور میں پاکستان واپس آ گیا کیونکہ میں آئی ڈونٹ نو وائی مجھے وہاں رہنے کا بالکل بھی اس وقت دلچسپی نہیں تھی. اور جناب وہی صدیقی صاحب کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب میں پاکستان آیا، معاشرے نے، لوگوں نے، پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے خاص طور پہ اتنا زیادہ، میں کہوں گا کہ مجھے اتنا ڈیگریڈ کیا، مجھے اتنا زیادہ میرے اوپر لان اور تان کی بارش ہوئی کہ تقریباً 5 سال نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ میں بہت ڈسٹرب رہا. اور 92 میں فائنلی الحمدللہ میں سعودی عربیہ چلا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا، پھر خیال ہی نہیں کچھ بھی کہ جناب کیا کیا جائے. لیکن 92 میں سعودی عربیہ جانے سے پہلے میں نے بی کام کا ایگزام دے دیا تھا، اور ماشاءاللہ 93 میں اس کا رزلٹ آیا، اور بی کام 2nd ڈویژن. جی ہاں، اتنا ٹیلنٹڈ پڑھنے والے بندے کا جو حال کیا لوگوں نے، وہ بندہ جو ہے بی کام 2nd ڈویژن پہ اینڈ ہوتی ہے اس کی کہانی ایجوکیشن کی. اور اس کے بعد جناب بہت لمبا عرصہ گزرا. 92 کے بعد 2019 میں مجھے خیال آیا کہ یار میری ایجوکیشن تو اتنی اچھی نہیں ہے یہاں کینیڈا میں. تو بہرحال میں نے ریسرچ کی، میں نے آن لائن الحمدللہ 2021 میں نے آن لائن جو ہے پروفیشنل MBA ان سائبر سیکیورٹی، پروفیشنل MBA ان انفارمیشن سیکیورٹی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، پروفیشنل MBA ان IT میں نے الحمدللہ کیا. اس کے بعد میری جو خواہش تھی وہ پوری نہ ہوئی، تو پھر میں نے جو ہے بڑی دبدو کی، بھاگ دوڑ کی، ان دا سینس آن لائن بھاگ دوڑ ہے آج طرح. تو پھر میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے PhD میں ایڈمیشن لے رکھا ہے. امریکن یونیورسٹی ہے، وہ بھی آن لائن ہے، اور وہ PhD ان IT اینڈ سائبر سائیکولوجی. سائبر سائیکولوجی کو لکھیے گا کہ واٹ از سائبر سائیکولوجی، تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. جی ہاں، جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں وہ مقابلہ، یہ ایجوکیشن جو ہے مقابلہ کر رہا ہوں پاکستان اور کینیڈا کا. اس کی وجہ ہے کہ ایک بندہ جس کے آپ سن رہے ہیں نا، وہ اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ PhD کر رہا ہے ان IT ان سائبر سائیکولوجی. تو ڈیٹیل میں چلتے ہیں کہ مقابلہ ہے کیا. میری اس بات سے آپ یقیناً متفق ہوں گے جو ایجوکیشن سے خاص طور پہ تعلق رکھتے ہیں یا ایجوکیشن یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کہ پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے وہ بالکل بھی خراب نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے. جی ہاں، آبسلیٹ ہو چکا ہے، خراب نہیں ہے، آبسلیٹ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، گھس گیا ہے. آج کے دور کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. جس وقت نظام تعلیم بنایا گیا تھا اس کو بلیم بالکل بھی مت دیں کہ اس وقت انہوں نے اس کو اس دور کے حساب سے بنایا تھا. آج کا جو دور ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا، اور آج کے زمانے میں آپ کے پاس سیل فون ہے جو کہ ہر 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد اس کو بھی بدلنے کا سوچتے ہیں. لیکن وہ نظام تعلیم جو 70 سال 75 سال پہلے بنایا گیا تھا اس کو سوچنے کا کوئی بھی، اس کو چینج کرنے کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا. لیکن ہاں سوچ رہے ہیں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جن کی ہزاروں روپے جو ہے فیس ہے پاکستان میں، وہ یہ سوچ رہے ہیں. اور سوچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، باہر کی کتابیں ہیں لاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور جناب وہ انگلش جو ہے بیسک جو لینگویج ہے اس کو اسی حساب سے لے کے چلتے ہیں. تو اس طرح سے
اس کو انہوں نے چینج کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن مغالطہ پاکستان آج تک نہیں، معاف کیجیے گا، مطالعہ پاکستان، لیکن بہرحال میں نے اس کو جان بوجھ کے مغالطہ پاکستان کا ہے، جو مغالطہ پاکستان یہ مطالعہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن کسی بھی گریڈ میں اور کسی اسکول میں صحیح سے نہیں دی بھی نہیں جا رہی۔ پاکستان میں ہر چیز نیگیٹو نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے پاکستان میں جو ہے، میں یہ کہوں گا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی بڑے بڑے ٹیلنٹ موجود ہیں، لیکن پاکستان میں وہی جو مطالعہ پاکستان یا مغالطہ پاکستان میں وہی چیزیں کسی جا رہی ہیں۔ اگر ہم عام اسکولوں کی بات کریں یا پرائیویٹ اسکول کی نہیں بلکہ گورنمنٹ اسکول کی بات کریں تو وہاں کا تو حساب کتاب جہاں تک میرا خیال آج تک ویسا ہی ہے، جو میری لاسٹ ریسرچ کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن بڑے بڑے ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں وہ اسے وہیں سے پڑھ کے نکلتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، جب بچہ یونیورسٹی اور کالج میں جاتا ہے تو میٹرک تک تو وہی چل رہا ہے، ایک بچہ جو ہے آ رہا ہے پرائیویٹ اسکول سے، ان کے والدین میں ہیفٹی فیسز اس کے دی ہیں، لاکھوں روپے جناب اس کے اوپر خرچ کیے ہیں، لیکن جب وہ کالج جو گورنمنٹ سے آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ اسکول کا بچہ جو ہے آپ کا اندازہ ہی ہے، اس کے بعد جا کر کے گدھے گھوڑے جو ہے وہ انٹر اور جا کر کے یونیورسٹی کالج میں سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ آروں نے یہ حق تلفی کیوں ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بڑا ہی مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ کینیڈا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کینیڈا میں جو ہے وہ نظام تعلیم کا سلسلہ یہ ہے کہ صبح بچہ اسکول جاتا ہے، اس کی جو بھی ٹائمنگ ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کروں گا ابھی، کہ وہ صبح اسکول جاتا ہے اور پورا دن جو ہے اس کی ایک ہوم ٹیچر ہوتی ہے۔ ہوم ٹیچر جو ہے وہ ساری چیزیں وہی کراتی ہے، چاہے وہ سبجیکٹس کوئی بھی ہوں، چاہے وہ میتھس ہو، کوئی بھی کیوریکولم ہو، میتھس ہو، سائنس ہو، جیومیٹری ہو اور لینگویجز ہو اور آرٹس ہو۔ ایک ٹیچر جس کو عام طور پہ ہوم ٹیچر کہا جاتا ہے، شی از رسپانسبل۔ لیکن اب ورسز پاکستان میں کیا ہوتا ہے، بیل بجتی ہے، گھنٹہ لگتا ہے، ٹن ایک ٹیچر آئی، جو بھی اس کی ٹائمنگ ہے 45 منٹس، 1 آور 15 منٹس اس نے وہ پڑھایا، وہ چلی گئی، پھر دوسری تیسری چوتھی اور جو بھی 5 پیریڈ ہے، اگر 6 پیریڈ ہے، وہ اس سے جو ہے وہ فارغ ہو گئیں۔ اب اگر میں یہ پوچھتا ہوں، اچھا تو جی ہاں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں جا کر کے اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہوں، ان دا سینس کہ میں یہ چیک کرنا چاہوں کہ بھائی آپ کی کیا ذمہ داری ہے، انہوں نے یہی کہنا تھا کہ میں نے یہ سبجیکٹ پڑھا ہے تو میں چلی گئی تھی، اس کے آگے میں نہیں جانتی۔ لیکن کینیڈا میں ورسز کینیڈا اب آ جاتے ہیں کہ کینیڈا میں اگر ٹیچر سے پوچھتا ہے جا کے یہاں کا پرنسپل، تو وہ پوری کی پوری رپورٹ اس کو دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک جو ماں ہے ٹیچر، وہ جو ٹیچر ہے، جو ماں ہے یا اس کلاس کی یا ہوم ٹیچر ہے، وہ ہر چیز جانتی ہر بچے کے بارے میں۔ دوسری بات ورسز کینیڈا ونس اگین کہ ہر بچے کی پرفارمنس رپورٹ ایوری ڈے ہوتی ہے۔ تیسری بات ورسز پاکستان اینڈ کینیڈا کے پاکستان کے اندر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کے بعد ششماہی یعنی 6 مہینے کے بعد جو ہے ہاف ایئرلی ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد سالانہ ایگزام ہوتا ہے۔ ششماہی میں بھی بچے فیل ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، سالانہ میں بھی فیل اور پاس ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تم آگے بڑھو گے، میں یہ گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں، تم اگلی کلاس میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے۔ بعض اوقات ایک ہی بچہ ایک ہی کلاس میں کئی دفعہ فیل ہو کے رہ رہا ہوتا ہے۔ اب ورسز پاکستان مینس گورنمنٹ اسکول پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ بچہ اسکول میں آگے بڑھتا ہی نہیں، پرائیویٹ اسکول میں اس کو آگے بڑھانا ہی بڑھانا ہے، کیونکہ بچوں کے والدین نے فیس دی ہے، وہ انہوں نے تو نہیں چھڑنا ہے، اسی وجہ سے ان کو آگے بڑھانا ہی بڑھانا ہے۔ پاکستان کی جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، آئی ڈونٹ نو ہوم ٹیچر کا کوئی کانسیپٹ وہاں ہے کہ نہیں، کیا وہیں پہ وہی سلسلہ ہے کہ جناب پیریڈز ہوتے ہیں اور 1 بائی 1 اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر ورسز پاکستان اینڈ کینیڈا، پاکستان میں بچے آج بھی انفارچونیٹلی گدھوں کی طرح بڑے سے بڑا بیگ، چھوٹا بچہ میں دیکھتا ہوں 6-7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، اس کے ویٹ سے زیادہ اس کے پیچھے جو بیگ لگا ہوا ہے۔ میرا بیٹا آج 8 سال کا ہے، یوسف، میرے 2 بچے بڑے ہو گئے ہیں 24 اور 26 سال کے، ماشاءاللہ کبھی کوئی کتاب ہم نے خریدی بھی نہیں، نہ ہی ان کے بیگ میں کوئی کتاب دیکھی ہے ہم نے۔ ان کے بیگ میں کیا ہے، سردیوں کے زمانے میں ان کے ہیٹ ہیں، گلوز ہیں، اپر ہے، اور بعض وقت ایکسٹرا شوز چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ اسنو پڑی ہوتی ہے تو وہ ایک شوز جو ہے وہ اسکول میں رکھتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ان کے بیگ میں ہوتی ہیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو اسی طرح کی چیزیں بیگ میں، 2 مختلف چیزیں آ گئی۔ یس، اب سیل فون ایڈ ہو گیا ہے، 100% اس کا چارجر بھی ہے، اس کا بیٹری بیک اپ چارجر، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی سو دس از ورسز یعنی بامقابلہ تو پاکستان میں آج بھی یہ حساب ہے۔ اچھا، پاکستان میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جو کہ کہا کہ لاکھوں روپے لے لیتے ہیں سال میں ملا کر کے، تو
ان کے نظام تعلیم کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بچوں کو گدھا کیوں بنا رکھا ہے. اور جب ٹیوشن ایک الگ چیز ہے، جب ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے بچوں کا 5 سال کی 6 سال کی عمر میں، اس بچے کو پی ایچ ڈی کرا دیا جاتا ہے لاکھوں روپے دینے کے بعد. اس کی اس قدر تیاری ہوتی ہے کہ اس زمانے میں اس بچہ جو ہے ذہنی طور پہ معاف ہو جاتا ہے. وہ کم معاف ہوتا ہے، ان کے والدین زیادہ معاف ہو جاتے ہیں ان کے ذہن کہ بچے کو اچھے سے اچھے اسکول، مجھے سینٹ لگے ہوئے ہیں جتنے بھی اسکولوں میں، سینٹ جان، سینٹ وہ جو بھی ہے وہاں پہ کرانے کے لیے وہ بیچارے لاکھوں روپے دینے کے بعد بھی بچے کے ساتھ خود اپنے دماغ کو معاف کرتے ہیں، بچوں کے دماغ کو معاف کرتے ہیں، گھر کا سارا نظام خراب کرتے ہیں. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کینیڈا آئیں گے جب دیکھیے گا آپ کا بچہ 6 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 4 سال کی عمر سے ایڈمیشن شروع ہوتی ہے، آپ کا بچہ 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، 13 سال کا ہے. یہاں پہ حساب کتاب یہ ہے کہ جس عمر کا بچہ ہے اس حساب سے انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ وہ بچے کو کچھ بھی نہیں آتا لیٹس سے پاکستان میں، وہ یہاں آ گیا ہے تو اس کو اسی کی ایج کے حساب سے ایڈمیشن دیا جائے گا. اب جناب ایڈمیشن تو دے دیا، بچہ بالکل ہی ناکارہ تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا. اب یہی تو بات ہے نا کہ یہاں کی اسکول کی، وہ ٹیچرز کی اور اسکول کی اور گورنمنٹ کی یہاں پہ ذمہ داری ہے، سٹی کی ذمہ داری ہے کہ اب اس بچے کو پڑھائے گا، اب اس بچے کو سکھائے گا، اس کی ذمہ داری لے گا اور کھیل کھیل میں ہی سکھائے گا. اس کو باندھے گا نہیں، اس کو ڈیسک کے اوپر کھڑا نہیں کرے گا، اس کو چیئر پہ نہیں کھڑا کرنا ہے، اس کے دروازے کے باہر منہ ادھر کر کے کھڑا کر دیا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ بچوں کی ہیوملیشن سے کہ جو ہے نا بہت بڑا ایک ادارہ ہے. اگر آپ ہیوملیٹ کرتے ہیں، اس کی انسلٹ کرتے ہیں اور اس کے اخلاق نہیں، اس کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، یہ سب کر کے آپ کو بہت بڑی پینلٹی ہے اور آپ کی ٹیچنگ جو کیریئر ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اور بتاتا ہوں کہ میں ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہوں. پاکستان میں ایک اکیڈمی آف لرننگ ہے، وہاں پہ کراچی میں موجود ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا اس ایجوکیشن سے اب خاصا تعلق رہا ہے. 1 سال ہو چکے ہیں، اس کا ایک بیچ نکل چکا ہے. وہ اسکول ان بچوں کے لیے ہے، بیچاروں کے لیے، جن کے پیرنٹس جو ہیں ان کو اسکول بھیجنا افورڈ نہیں کر سکے فیس وغیرہ کی وجہ سے. تو الحمدللہ ہم 3 ڈائریکٹرز ہیں، اس کو چلا رہے ہیں گراؤنڈ پہ. وہاں پہ جو کراچی میں ایک بندہ ہے، ان کی بھی تفصیل میں کسی کو بتاؤں گا جب آپ پوچھیں گے. وہ وہاں پہ گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں. ہمارے پاس 4 ٹیچر ہیں، 100 بچے ہیں تقریباً. اور ہمارے جو بچے ہیں وہاں پہ پیرنٹس سے ہم نہ تو بچوں کی فیس لیتے ہیں، بلکہ الحمدللہ یونیفارم، شوز، بیگز، ربر، کٹر، پینسل جسے آپ کہتے ہیں، ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. ربر، کٹر، پینسل نہیں ہے وہاں پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا ایک بیچ نکل چکا ہے. اور وہاں کے نظام تعلیم 100% کینیڈین اینڈ امریکن ہے. مینس کینیڈا اور امریکہ سے جو کتابیں ہیں، ہم نے وہ کچھ کتابیں میں نے وہ لی ہیں اور کچھ کتابیں میں نے خود تالیف کی ہیں، مطلب میں نے کمپائل کی ہیں. جی ہاں، کمپائلڈ بائی صدیقی صاحب. تو وہ تمام چیزیں چاہیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ہر کلاس کی ہوم ٹیچر ہے کینیڈا کی طرح. وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بہت آسان ہے. ایچ اینڈ ایوری ڈے وہ ٹیچرز جو ہے مجھے پرفارمنس رپورٹ ایچ اینڈ ایوری ڈے بھیجتے ہیں. ہمارے پاس وہ ششماہی سالانہ ایگزام کا سلسلہ نہیں ہے. وی ٹیسٹ ایچ اینڈ ایوری چائلڈ ایچ اینڈ ایوری ڈے. ہم ہر بچے کو ایچ اینڈ ایوری ڈے ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، مطلب ان کی پرفارمنس کو رپورٹ کر رہے ہیں. جو وہاں پہ جو ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہے وہاں پہ، یا بورڈ آف ڈائریکٹر سے، آئی ایم دا ڈائریکٹر آف ایجوکیشن، دا بورڈ آف ڈائریکٹر، ایوری ڈے وہ ٹیچرز کی پرفارمنس رپورٹ کرتے ہیں ہم مجھے. اور ویکلی بیسس پہ ٹیچرز کی پرفارمنس، بچوں کی پرفارمنس ایز اے سمری میرے پاس آتی ہے. میں ونس ان اے ویک اور ٹوائس اے منتھ وہ ٹیچرز کو لائیو زوم پہ لے کر کے ان کی ٹریننگ کرتا ہوں. میں شروع سے، اٹس بین مور دین اے ایئر ناؤ. الحمدللہ ہم نے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے. اس اسکول کے اندر انٹر اور پیپر لیس لرننگ کا کانسیپٹ ہے. انٹر کا مطلب یہ ہوگا ایچ اینڈ ایوری ڈے بچہ ٹیچر سے ڈائریکٹ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، ٹیچر اس کو اسائنمنٹ دیتی ہے. اور انٹر لرننگ کا یہ ہے. اور پیپر لیس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر کلاس میں 5 وائٹ بورڈز لگے ہوئے ہیں. ایک بڑا بورڈ ہے جو ٹیچر کا ہے، 4 بورڈ بچوں کا ہے. ٹیچرز اپنے بورڈ کے اوپر اسائنمنٹ یہ لکھتی ہیں، جو کہ میں ان کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں یہاں سے فارورڈ کرتا ہوں. وہ کتابیں جو میں نے مرتب کی ہیں، وہ کتابیں جو ہم نے کینیڈا اور امریکہ سے لی ہیں. ایوری ویکلی بیسس میں ان کو اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ ان بچوں کو یہ پڑھانا ہے. وہ ٹیچرز وہاں بورڈ پہ لکھتی ہیں، بچے اپنے بورڈ پہ لکھتے ہیں. 4 بچوں کا ایک گروپ بنتا ہے اگر 20 بچے ہیں کلاس کے اندر. تو یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ کہیں کہ یہ لو مارکر اور لکھ کے دکھا جو میں کہہ رہی ہوں، یا کوئی بھی اپنے جو بھی کانسیپٹ ہے وہ لکھ کر کے دکھائے. وہ بچے
ہنستے ہنستے آتے ہیں، لکھتے ہیں، میتھس حل کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ آج کے بچہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو مارکر پکڑائیں اور 20 لوگ صرف کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہیں کہ جائیے بورڈ پہ لکھیے، تو ان کے ہاتھوں میں پسینہ آنے شروع ہو جائیں گے، ہوائیاں اڑنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو پنچر لگا رہے تھے دکانوں پہ، وہ بچے ہیں جو کہ اپنے والدہ کے ساتھ جو ہے وہ ماسی کی جاب کرنے ان کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ وہ بچے ہیں جو کہ بیکری میں کام کیا کرتے تھے۔ وہ بچے ہیں جن کے پاس دن بھر سے آوارہ گردی کرتے تھے، ان کے پاس کچھ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے پیرنٹس جو ہے ان کو اسکول نہیں بھیج سکے، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں، وہ اسکول کہاں بھیجتے جناب۔ تو یہ تھا ایک کمپیریزن جو ہے میں بتانا چاہتا تھا، اور اس لیے میں بتا رہا کہ میں کون ہوں، تاکہ میں کمپیئر کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں کہ نہیں۔ تو یہ کمپیریزن ہے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی، اور انڈیا میں بھی کا حال کوئی بہت اچھا نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بھی نہیں، لیکن پاکستان کی میں اس لیے بات کروں گا کہ پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے، اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، ان کی بیوی بچوں کو، آپ کو عزیز اور اقربا اور آپ کے پڑوسیوں کو، ان کی بیوی بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔